बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इलेक्शन हुआ है। अभी 4 महीने हुए हैं, तकरीबन 4-5 महीने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा। जिस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, वो एजेंडा सबके सामने है, वाज़ेह है। हमने हक़ मलकियत और हक़ हाकिमियत के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मसला है। इसके ऊपर हमने कोशिश की कि असम्बली के अंदर अपनी जो एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हक़ मलकियत का जो बिल था, शामिलात देह का, गिलगित बल्तिस्तान की शामिलात देह का और नातोड़ रूल के ख़ात्मे का बिल हमने असम्बली में जमा कराया। 2 महीने तक स्पीकर साहब ने उसको अपने चैम्बर में रखा, अपने दराज में रखा। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी वो असम्बली के मुतादिद अजलासों में उसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर उसको पेश कर नहीं किया गया। बिल आखिर पिछली असम्बली में जब सेशन हुआ तो अपोजिशन जमातों की तरफ से, मेंबरान की तरफ से इसके ऊपर हीव एंड क्राई हुई है, तो फिर इसको कैबिनेट भेजा गया कि प्रोसीजरल एक रिक्वायरमेंट है उसको असम्बली कैबिनेट भेजने के लिए। तो वो कैबिनेट को अरसाल होके भी तकरीबन 1.5 महीना हो गया। कैबिनेट से भी किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। वो बिल जहाँ भी जाता है उस बिल को देख के मतलब पता नहीं वो सांप सूंघ जाता है, कोई बात नहीं निकलती है, कोई बात आती नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि असम्बली सबसे पहला कानून यही पास करे, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली शामिलात दे का कानून पास करे, हक़ मलकियत का बिल पास करे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत दे, खालिसा सरकार के कानून का ख़ात्मा करे। इसके साथ साथ बात ये हुई कि इलेक्शन के दिनों में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये डिसीजन हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाना है, इसके लिए राह हमवार की जाए। सियासी जमातों की क़यादतों को एतमाद में लिया गया और ऐलान किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाएंगे। उसके ऊपर चूँकि पीपल्स पार्टी का एजेंडा था, हमने भरपूर साथ देने की कोशिश की और उस पर हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक हमने कहा था कि कमेटी बनाएं। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबे के हवाले से जो लवाज़िमात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको मद्देनज़र रख के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अब सूबाई असम्बली के सीटों के ऊपर भी हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के आइन की अमलदारी है उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पे मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे के तहत के ऊपर हम भी पाबंद हैं, वो भी पाबंद हैं। लेकिन अबूरी सूबे का जो की स्पीड थी वो स्लो हो गई और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये हक़ है कि उनको अबूरी सूबे का जो ऐलान हुआ था उस पे के ऊपर अमल दरामद होता। तो हमें अबूरी सूबे के ऊपर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कौंसल का इलेक्शन होता है तो हम ये समझते हैं कि अबूरी सूबे के बनाने में अब गिलगित बल्तिस्तान कौंसल बहुत बड़ी रुकावट होगी, बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा और गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के इंतखाब का जो सिलसिला, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या उसके लिए कवानीन मुरतब किए जा रहे हैं, वो कुछ बेरोज़गारों को रोज़गार देने का सिलसिला है। ऐसी सूरत में जब हम इस असम्बली से हक़ मलकियत भी पास नहीं कर सकते हैं, इस असम्बली के ज़रिए से हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत नहीं दे सकते या गिलगित बल्तिस्तान को हक़ हाकिमियत नहीं मिल सकती, उस सूरत हाल में ये निज़ाम को इस तरह एज़ इट इज़ लेके चलना हमें ये लगता है कि ये वक़्त का ज़िया होगा। तो हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट होना एक फ़ैक्टर है, लोगों के बुनियादी मसाइल का हल होना दूसरा फ़ैक्टर है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ज़मीनों के ऊपर जो बंदरबाट है, जो जिस तरह मतलब उनकी ज़मीनों की लूट मार है, उसको भी रोकना है। गरीबों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। हर बासर तबका लोगों गाँव में, देहातों में
لوگوں کی غریب لوگوں کی زمینوں کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہی ہے، قبضے ہو رہے ہیں، اور یہ صرف قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، چونکہ خالص سرکار کا قانون بھی غیر مؤثر ہو چکا ہے اور شاملات کا قانون بھی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی ریگولیشن موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت جو نظام میں جو قانون موجود ہے وہ مائٹ از رائٹ والا ہے، جو طاقتور ہے وہ زمینیں ہتھیا رہا ہے، وہ زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے۔ اس پورے پروسیس کو روکنے کے لیے کہ ملکیت گلگت بلتستان شاملات دے کا قانون جو ہے وہ فوری طور پر اس اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے تھا، جس میں ڈیلے ہو رہا ہے، جس میں مختلف قسم کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جس میں مختلف قسم کے بہانے ہیلے تراش کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق ملکیت بھی گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے اور عبوری صوبہ بنانا بھی گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں ہے۔ اگر آپ نے عبوری صوبہ بنانا ہے تو اس صورت میں کونسل کا وجود ناممکن ہے، کونسل کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کونسل کا انتخاب کرانے میں بزد ہو گئی وفاقی حکومت تو اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو دھوکہ دیا گیا، عبوری صوبے کے نام پہ ووٹ چھینا گیا، ایک فریب دیا گیا، تو اس میں مجبوری میں ہمیں مطلب وہ سٹیپ بھی اٹھانے پڑیں گے جو شاید ہم نہیں اٹھانا چاہتے۔ اگر ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا گیا تو شاید ہم مجبوراً بھی اس الیکشن کا بائیکاٹ کی طرف جائیں گے، اور بائیکاٹ کی طرف جب ہم گئے تو اس صورت میں پھر ہم مجبوراً تحریک کی طرف جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبوری صوبے کا قیام گلگت بلتستان کے عوام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانا تھا وفاقی حکومت نے، جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اوپر تمام جماعتوں پر مبنی ہونی چاہیے تھی، جو کہ ابھی تک نہیں بنی، جس کی وجہ سے عبوری صوبے کا جو پروسیس ہے وہ سٹینڈ سٹل رکا ہوا ہے کشمیر افیئر میں۔ کشمیر افیئر گلگت بلتستان کے عبوری صوبے کے سیٹ اپ کے خلاف ہے، وہ کبھی بھی صوبے کے ساتھ نہیں دے سکتی ہے۔ تو کشمیر افیئر کی کمیٹی بنانا یا کشمیر افیئر کی سربراہی میں کمیٹیاں بنانا، اس صورتحال میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ کچھ خیالات تھے جس کا اظہار کرنا تھا۔ تو جناب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ الیکشن کے دوران جس منشور کا انہوں نے جس منشور کے تحت وہ الیکشن لڑے تو یقیناً وہ جھوٹ ثابت ہوا آپ کے بقول کو، لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی شعبہ ابھی آپ کی آواز بلند کریں گے، اپنے لوگوں کی عوام کی طاقت سے ہم اپنی آواز جہاں پہنچانا ہے پہنچائیں گے۔ تو مطلب راستے بند ہوں گے، روڈ بلاک ہوگا، پرتشدد احتجاج ہوگا؟ پرتشدد تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ ڈیموکریٹک موومنٹس ہماری رہی ہیں، ہماری ابھی کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، پاس پورا آپ کے سامنے ہے، اور جب بھی ہم نے احتجاج کیا ہے، جب بھی ہم نے جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، تو ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے کیے۔ تو ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں اور عوام کے ذریعے سے پورا من جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ اسی صورت میں جب تمام پارٹیاں الیکشن پہ جانا چاہ رہی گی اس وقت اگر الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس سے اس پارٹی کو اس میں سیاسی سطح پر نقصان نہیں ہوگا؟ اس پہ ہم تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے، دیگر جماعتوں سے بھی ہم مشاورت کریں گے۔ یہ رائے ہماری ہے کہ گلگت بلتستان کونسل کا الیکشن عبوری آئینی صوبے کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ رائے ہماری ہے۔ ہم اس رائے پہ دیگر جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دیگر جماعتیں بھی ہمارے ساتھ چلتی ہیں تو یہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ہوگا، نہیں اگر دیگر جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی ہیں، وہ کسی مطلب اس الیکشن کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ یہ جو حق حاکمیت سے آپ نے خود عرصہ پہلے چند ماہ پہلے بلکہ آپ نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، جبکہ یہ کہا تھا کہ حق ملکیت کا سلسلہ آپ جاری رکھیں گے۔ یہ حق حاکمیت سے جب آپ دستبرداری اختیار کی تو ابھی دوبارہ یہ اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو حق حاکمیت کا جو ایشو ہوا تھا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اجلاس ہو کے جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا موقف کو رد کیا گیا، مسترد کیا گیا تھا، اس وقت رد عمل کے طور پہ ہم نے اس کے اوپر بات ضرور کی تھی کہ ہر دوسری دفعہ آپ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں میٹنگ بلاتے ہیں اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی سے انکار کرتے ہیں، تو جب آپ انکار کرتے ہیں تو آپ میٹنگ نہ بلائیں، آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ وہ تو ایک رد عمل تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک قرارداد پاس کی ہے۔ اس قرارداد پاس کرنے سے پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تحریری، اس تحریری ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہم نے قرارداد پاس کی، اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد کا راستہ ہم نے طے کیا تھا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے ایک کمیٹی بنانے کا مطالبہ تھا، وہ کمیٹی آج تک عمران خان صاحب نے نہیں بنائی،
اور جب تک کمیٹی نہیں بنے گی پارلیمنٹری کمیٹی پاکستان میں جو کہ مسائل کو سمجھتے ہیں، ایشوز کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا. وہ جب تک نہیں بنے گی تو نظام تو آگے نہیں چلے گا. جو صبح بنانے کے اعلان کے ایک دم بعد جو یو ٹرن دینا، اس میں پنڈی کا قصور ہے، اسلام آباد کا قصور ہے؟ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مطلب اسلام آباد کی نااہلی ہے بنیادی طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. یہ کام پارلیمنٹ سے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا جو عمل ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، جو کہ ایک جماعت کے پاس نہیں ہے. تو تمام جماعتوں سے مینڈیٹ لینا ہے، تمام جماعتوں سے تعاون لینا ہے. تو تمام جماعتوں سے تعاون اس وقت ہو سکتا ہے جب سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اس بات کے اوپر بیٹھنا شروع کریں. پروسیجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ٹیکنیکلی اسلام آباد رکاوٹ. اسلام آباد نے تو کبھی گلگت بلتستان کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جو بھی جماعت ہو، ہمیشہ اسٹیٹمنٹ ان کا یہ رہا کہ گلگت آپ کے قمر زمان کہہ رہا یہاں آتے ہیں اکثر کا. ان کا یہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے، اس کو صوبہ نہیں بنا جا سکتا ہے. جب پنڈی سے یہ بات آ گئی تو پارلیمنٹ نے اس کو قبول کر کے اس کو آگے بڑھایا. تو اب دوبارہ پنڈی کی ہی یہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم دیکھیں، ہم اس پروسیس کو سادہ سا پروسیس سمجھتے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر آپ گلگت بلتستان میں تمام جماعتوں پر مبنی کمیٹی بناتے ہیں تو کمیٹی ریزولوشن کو پاس کرنے میں آسانی ہوگی. ہمارے اس موقف کو تسلیم کیا گیا اور کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے نتیجے میں ہم نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیا. سملر فارمولا جب تک آپ اسلام آباد میں اپلائی نہیں کریں گے گلگت بلتستان صوبہ نہیں بن سکتا. دیکھیں نا کہ اسپیکر صاحب کو یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے نا کمیٹی بنانے کا. اسپیکر صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. نہیں، یہ دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی سینٹ اور قومی اسمبلی پر مبنی کمیٹی بنانی ہے اور تمام جماعتوں پر مبنی بنانی ہے تو وہ اس لیول کی بنائے. اس نے گلگت بلتستان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی. اس نے الیکشن وہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں حق کے حاکمیت کا جو ایشو ہے یہ وہ یونینیمس کرنا چاہتے ہیں.